बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे से तीन इंतहाई आम और बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन 48 घंटे का सीज फायर हुआ था। उस सीज फायर के अंदर 24 घंटे का इजाफा हो गया है। कल 6 बजे तक ये सीज फायर रहेगा। उसके बाद क्या होगा ये मंजरनामा भी बिल्कुल क्लियर होता दिखाई दे रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की एक स्टेटमेंट आई है और एक स्टेटमेंट वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आई है। मैं दोनों मिला के आपके सामने रखूंगा तो सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज गजा रवाना होने जा रही है। इस हवाले से इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो आपके सामने डिटेल रखूंगा। पाकिस्तान के साथ आपने देखा कि सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहदा किया है। अब सऊदी अरब और अमेरिका का भी एक मुआहदा होने जा रहा है। इब्राहिम अकार्ड के अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान क्या दोनों शामिल होने जा रहे हैं। आज ट्रंप ने इस हवाले से क्या बात की है इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। इंतहाई आम वीडियो है और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर नई आने वाली अपडेट आती रहेगी। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपका फीडबैक की रोशनी के अंदर हम मजीद अपनी वीडियोस का कंटेंट बेहतर कर सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग आपने देखा कि वो शुरू है और इस वक्त जिस नेज पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पहुंच गए हैं तो ये आप यूं समझिए कि जंग तवील हो सकती है। टीटीपी मुसलसल पाकिस्तान पर अटैक कर रही है, फिर अफगानिस्तान के तालिबान की शह पर यह सारा कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस पर या तो तालिबान के साथ लड़ाई करे या तालिबान इन अफगानियों को रोके। अब जिस अंदाज के अंदर ये सारी चीजें बड़ी हैं, मैं उसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो आपके सामने रख रहा हूं। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जिक्र किया था और अब ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट आई है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि ये बात कि हमने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की कि तालिबान हुकूमत के साथ मिल के इस दहशतगर्दी पर काबू पाया जाए, ये बात गलत है। चूंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल ने पूरी अपडेट दी तो अब हमारे वजीर दिफा के साथ पास भी डाटा आ गया है। तो उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी के लिए हमारी हुकूमत की कोशिशों का ये तफसीली जायजा है। तफसीली जायजा ये उन्होंने कहा कि एक तो वजीर खारजा के काबल के 4 विजिट 2021 से अब तक हुए हैं। वजीर दिफा और ISI के 2 विजिट हुए हैं। नुमाइंदा खसूसी के 5 विजिट हुए हैं। सेक्रेटरी के 5 विजिट हुए हैं यानी सेक्रेटरी खारजा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 1 विजिट हुआ है। जॉइंट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग्स 8 हुई हैं। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 हुई हैं। एहतजाजी मरासले जो हमने दिए हैं वो 836 हैं। डिमार्च जो किया गया है जो अफगानी सफीर को जब संगीन मामला होता है किसी मुल्क के साथ 13 है। 2021 से लेकर अब तक 3844 हमारे सिविल फौजी कानून नाफज करने वाले इदारों को मिला के शहादतें हुई हैं। दहशतगर्दी के 10,347 ये वाकयात हुए हैं। अब 5 सालों के अंदर ये पाकिस्तान की कोशिशें हैं और अब भी अफगानिस्तान इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए संजीदा नहीं है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के अलावा क्या ऑप्शन बचता है। अब ये बड़ी आम चीज है और आम स्टेटमेंट है, हमें इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट सामने आई है और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद की गुफ्तगू है। अब ये जो सीज फायर हुआ है इस तनाज़र के अंदर उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला है और अभी दोहा कतर के अंदर उन्होंने कहा कि जो इब्तदाई जो बातचीत है वो अगर हो जाती है, जो निचले नुमाइंदे हैं तो फिर हम जो है वो दोहा कतर रवाना होंगे। अब इस मामले के अंदर उन्होंने कहा है कि दोहा में होने वाली बातचीत ये वादे करेगी कि आया दोनों फरीक वाकई अमन को तरजीह देने के लिए संजीदा है, पायदार जंगबंदी के लिए वो क्या हिकमत अमली इकदामात उठाने पर तैयार है, यानी क्या अमली इकदामात पाकिस्तान उठाता है। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामी अमारतें अफगानिस्तान की पॉलिसी अदम जारहियत और पुरअमन मुकालमे पर मबनी है। अफगानिस्तान किसी मुल्क से तसादम नहीं चाहता। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम मुज़ाकरात और जंग बंदी को इस्तेहकाम की वाहिद काबिल अमल रास्ते के तौर पर देखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो असल दारअंदाजी है वो अफगानिस्तान नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान कर रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान ने बातचीत और मफाहमत की बजाय हमलों का रास्ता चुना है। ऐसे इकदाम जंग बंदी के इम्कानात को कमजोर करते और बैनुल अक़वामी असूलों की
یہ خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ان کا موقف ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دو ہمارا وفد روانہ ہوگا، اگر کوئی آگے پیش رفت ہوتی ہے تو پاکستان اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مزید بتا دیا گیا پاکستان جو ذرائع ہیں کہ بھئی جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اگر جو طالبان ہیں وہ مخصوص دہشت گردوں کو اگر پناہ دیتے ہیں اور مزید وہاں سے افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ جنگ ایک تو پاکستان اور افغانستان کی ایسے لگتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی بلکہ طویل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وقتی طور پر سیز فائر بھی ہوتے رہیں گے لیکن یہ پھر بھی بڑھے گی، چونکہ جب تک دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہوتے رہیں گے اس وقت تک اب کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے اوپر۔ اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مناسب یہ ہوگا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو ان معاملات کے اوپر کنونس کیا جائے، یا پھر اگر مولانا فضل الرحمان یا عمران خان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اتمام حجت کے لیے کر دیں کہ بھائی چلیں آپ بات کر کے دیکھ لیں، تو اس کے بعد پوری قوم یکجا ہوگی۔ تو اگر واقعی حکومت سنسیر ہو تو ان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اچھا، اب جو دوسری خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق آج ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج جو میڈیا ٹاک کی ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ سعودی عربیہ وہ بھی ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل ہو جائے گا، اور جب وہ شامل ہوگا تو پھر سارے ہی ہو جائیں گے، یعنی سارے سے مراد اس کے اندر پاکستان کی طرف بھی واضح طور پر اشارہ ہے کہ باقی جو ہے وہ نتھو خیرے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ اگر اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے واضح طور پر ان کی بات کرنا اور اس تناظر کے اندر یہ بات کرنا کہ یہاں پہ باقی شامل ہو جائیں گے، تو بظاہر اس کے لیے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں، احتجاج کرنے کی اجازت نہیں، ایک بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سموتھلی پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کر لیا گیا، اور کسی جماعت نے اس پہ چوں چراہ نہیں کی۔ یعنی ٹی ایل پی کا تو ابھی چلیں وہ ایک احتجاج ہو رہا تھا، لیکن کسی ایک جماعت نے بھی اس پر چوں چراہ نہیں کی کہ بھائی نہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے نہ یہ کسی جگہ پہ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ سینیٹر مشتاق اور باقی سب کی روز گرفتاریاں ہوتی تھی، تو ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے کھل کے یہ بات کر دی گئی ہے۔ اب ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اکبر کی طرح جیسے ہندوستان کے اندر ایک وہ دین اکبری کے نام سے ایک فلسفہ آیا تھا، یہ اسی طرح کا ایک فلسفہ ہے؟ تو اس پر ابھی بڑی تھیوریٹیکل اور بڑی لاجیکل گفتگو ہونے کی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابراہیم اکارڈ کا جو پورا کنسپٹ ہے بنیادی طور پر کہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے مشترکات پر یہ ایک الائنس کھڑا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی آپ بتا رہے تھے، کود رہے تھے، ناچ رہے تھے کہ بھئی بڑا عام معاہدہ ہو گیا، ٹھیک بات ہے، یعنی فلسطینی لوگوں کا انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر 50 سے زیادہ لوگ وہ جانیں وہاں پہ لی جا چکی ہیں، تو کسی ایک نے بھی بیان بھی نہیں دیا کہ بھئی یہ آپ کیوں جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ذمہ داری اب وہاں پہ وہ حماس جو ہے اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بالکل آپ سے واپس لیں گے اور آپ کو ایسے کر دیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس ملک کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں سارے عالم اسلام کے ممالک ماشاءاللہ، اور ادھر جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ پہ ناچو اور گھنگرو توڑ دو اور یہ کام شروع ہے۔ تو یہ جو الائنس آج تک کوئی جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس ملک نے پورا نہیں کیا، جس کا نام لیں تو یوٹیوب اور فیس بک پر بھی مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ تو ابراہیم اکارڈ کے اندر الٹیمیٹلی جو پاکستان ہے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی ریلیجیس پارٹی اس کی ریزسٹنس نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر آرام اور سکون کے ساتھ ایسے تاثر بلڈ ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ اگر اس میں شامل ہوگا تو کہیں گے بھائی جب سعودی عرب ہو گیا، جیسے ابھی کہا گیا بھائی وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اب پھر کہیں گے سعودی عرب جب ہو گیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تو آپ کوئی وکھرے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا وہ شامل ہو جائیں گے۔ ایک تو اس کا یہ اشارہ ہے جو آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور خبر بھی ہے
جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، اور خبر یہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ the United States is in talks with Pakistan, Indonesia and Azerbaijan to provide troops for a Gaza stabilization force. یہ رپورٹ کیا گیا ہے، جو ہے وہ رپورٹ یہ آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی وہ پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان کے جو فوجیں ہیں وہ غزہ کی اسٹیبلائزیشن کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ آئیں۔ اب لازمی بات ہے کہ سعودی عرب کی فورس وہاں جائے گی یا عرب ممالک کی فورس کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ اب کیا یہ وہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ ممکن ہے یہ سارا جو ہے وہ ہوگا۔ اب ترکیہ کی جو فوج ہے اس سے پس و پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ فورسز نہ آئیں، جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ شرائط کے اندر وہ لے کے آئے ہیں اردوان بڑی زبردست طریقے سے کہ ہماری فورسز ضرور ہوں گی، چونکہ وہ ہمسایہ ملک ہے، اور کل کو اگر یہ خلاف ورزی ہوتی ہے تو کم از کم کوئی ہمسایہ ملک ہوگا تو اس کی تکلیف بھی پہنچے گی وہاں پہ۔ یہ جو پاکستان، آذربائیجان یا باقی جو بھی فوجیں جائیں گی وہ بس یعنی اپنے طور پر آپ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ کے طور پر پاکستان کے اندر دیکھا جائے گا۔ آپ کو مولانا طاہر اشرفی وہ نظر آئیں گے ناچتے ہوئے، مطلب ہے ان کے جملے کے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور باقی لوگ بھی۔ تو یہ اب کس پیرائے کے اندر ان فوجوں کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا ابھی جو نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو وہاں سے اچک لیتے ہیں اس کے اندر اس کا خاتمہ ہوگا؟ ان کے جانے کا اختیارات کیا ہیں یہ پتا چلے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور اس کو اور سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ پاکستان کی فوج وہ فوجی جوان جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور فلسطین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اور باقی جو بھی نعرے یہاں پہ لگائے جائیں گے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ ایک تو بڑی خبر ہے۔ دوسرا، جس طریقے سے سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، اسی طرح کا ایک اور معاہدہ سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور یہ امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ ڈیفنس ڈیل پر بات چیت فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور محمد بن سلمان جلد امریکہ کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ جیسی قطر کے ساتھ امریکہ کی ڈیل ہے، سعودیہ امریکہ سے $150 ارب کا دفاعی سامان اس وقت بھی خریدتا ہے اور سب سے بڑا وہ خریدار ہے، تو یہ دفاعی معاہدہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا اگلی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جب قطر جو ہے اس کو اس دفاعی معاہدے کا کیا فائدہ ہوا ہے جو سعودی عرب کو اس معاہدے کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پاکستان پر حملہ جیسے سعودی عرب پر حملہ ہے تو اس کے اندر پاکستان کو کیا یعنی سہولت میسر ہوگی، اور سعودی عرب جب امریکہ پر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو تو کیا مدد ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی کافی ہیں، لیکن یہ معاہدہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور عرب ملک جس طرح امریکہ کے مرہون منت ہو گئے ہیں، اور جو ہم تو ان کے مقروض ہیں، جو وہ کہیں گے ہم نے ماننا ہے، لیکن وہ کہاں لے جا رہے ہیں اور کس سطح پہ معاملات جانے ہیں۔ عالم اسلام کا کوئی ملک بھی ترکیہ کے علاوہ، یعنی پاکستان کے علاوہ، پاکستان اور ترکیہ کے علاوہ اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر اس لیول پر نہیں ہے کہ کوئی اچانک ایسا اٹیک ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو جواب دے سکے۔ اور جو جہاں پہ کوئی نظر آ رہا ہے یعنی معاملہ کہ بھئی یہ ممالک ذرا تکڑے ہیں، تو ترکیہ اور پاکستان، یعنی ایران ہے، ایران کی انہوں نے ویسے ہی دفاعی صلاحیت کافی حد تک ڈاؤن کر دی ہے، تو اب خطرات ہیں پاکستان سے اور ترکیہ سے۔ ان دونوں ممالک کو مختلف معاہدوں کے اندر باندھ کر کیسے کہاں لے جایا جاتا ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایک عالمی سیاست کا منظرنامہ ہے وہ بھی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ جو ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔